शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत पराचा, क्या कहेंगे जो बात अता तारड़ साहब ने कही है कि जी चौधरी शुजात साहब चिट्ठी लिखें तो जी उसको नहीं माना जाता, इमरान खान साहब लिख दें तो उसको मान लिया जाता, यानी एक चिट्ठी मंजूर एक नामंजूर, इसकी क्या वजह है? इसीलिए तो जजेस पे एतराज आ रहा है, इसीलिए बेंच पे एतराज आ रहा है, इसीलिए हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि जी फुल बेंच बनाएं ताकि सारे जो इज्तिमाई दानिश है सुप्रीम कोर्ट की उसकी रिफ्लेक्शन आए, न कि 3 जजेस की। और इससे पहले जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए कि मैं मुकदमे से खुद को अलहदा कर सकता हूं, ये भी ऑप्शन है, इसको अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। चीफ जस्टिस के हवाले से मैंने कोई एतराज नहीं सुना। इस बेंच में शामिल दीगर जजेस के हवाले से जरूर उन्होंने जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने नाम लेकर एतराजात किए हैं, फिर जो ऑब्जर्वेशन आई हैं वो भी इस हवाले से हैं। लेकिन जो चिट्ठी वाला मामला है, एक बात कर दूं कि पीटीआई का ये मौकफ है कि पहले चिट्ठी लिखी थी इमरान खान के नाम से, फिर जब असद उमर ने जो भिजवाई थी, लेकिन जब हमारे कानूनी माहिरीन ने बताया, यानी पीटीआई के कानूनी माहिरीन ने बताया, तो चिट्ठी दोबारा लिखी गई थी पार्लिमानी लीडर की तरफ से या पार्लिमानी लीडर की हैसियत से। अब ये जो माइन्यूट लीगल डेलिकेसीज हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसको तो अदालत ही ने तय करना है। इसके गोखला दलाइल दे सकते हैं, जो आईनी माहिरीन हैं वो इसके हवाले से वन और दी अदर बात कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ लॉ है दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। अब तो सवाल पॉइंट ऑफ लॉ का नहीं रह गया, इंटरप्रिटेशन का नहीं रह गया। अता तारड़ की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया, अब तो क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस बेंच और नॉट। अब देखें ना, लॉ का या मेरिट पर आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा। अभी आर्ग्यूमेंट जो हुक्मरान इत्तेहाद कल सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रात को आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी जो बातें कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात नहीं हो रही, वो कोई लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा। वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ आ रहा है और एक ही आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि जी आप ये बेंच खत्म करें, दूसरा बेंच बनाएं। अब इमेजिन अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में कि पूरी हुकूमत जो है इस वक्त, तो हम कह सकते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट जो है वो अदलिया के हवाले से एक ऐसे बेंच पर एतराज उठा रही है जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वक्त की हुकूमत और वक्त की सुप्रीम कोर्ट आपस में एक टकराव और तनाव की सूरत हाल में सामने आ चुके हैं। ये सूरत हाल गंभीर है, और ऐसा माजी में मैंने आपको 96 की एग्जाम्पल दी और 98 की एग्जाम्पल दी। 2 हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स प्रेसिडेंट्स हैं जिसका नुकसान सरासर इदारों को हुआ, सरासर नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अपने जवाब में ये भी ऐड कर दीजिएगा, दलील दे रहे हैं अता तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदूर ने भी ये बात उठाई है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी बार काउंसिल में 8 जजेस का फैसला इसकी नजीर है, और उन्होंने कहा पार्टी सदर का फैसला ही सब कुछ है। इस पर आप क्या समझते हैं, क्या आपका एनालिसिस है इस बात के ऊपर? देखे ना, फिर वो तशरीह वाला मामला आ गया ना, 63A की तशरीह का। बिल्कुल, इस तशरीह में ये कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो एम्पावर्ड है, न कि पार्टी सदर। अब दूसरी साइड कहती है कि आइन में ये नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी और पार्टी सदर नहीं करेगा। इसीलिए तो सारा झगड़ा है। जो अगर मैं 2 लफ्जों में आपको इस पूरे केस का बताऊं, झगड़ा सिर्फ यही है कि क्या पार्लिमानी लीडर का खत काबिल कबूल है या पार्लिमानी हेड का। अब हुकूमत कहती है कि जब हमारे 25 बंदे जो पीटीआई के मुनरिफ थे उनको नाअहल किया गया, जिनकी वजह से ये 20 हलकों में इलेक्शन हुए, क्योंकि 5 तो रिजर्व सीट थी, और जिनकी वजह से, जिस फैसले की वजह से हमदा 197 से उसके 25 कम हुए और बाई इलेक्शन के बाद इक्वेशन बदल गई, वो था वो तशरीह वाला मामला था, और उस तशरीह की वजह से तो वो 25 बंदे नाअहल हुए। ये हुकूमत कहती है कि हमारे अगर 25 नाअहल हो गए क्योंकि खत आया था, तो इनके 10 कैसे वोट डाल सकते हैं। और 10 का मतलब पता है क्या है? 10 का मतलब ये है कि अगर ये उसी तरह की सजा मिलती है जो 25 को मिली थी,
تو اس 10 کا مطلب ہے کہ اسپیکر بھی فارغ پنجاب اسمبلی کے ان دیٹ کیس چودھری پرویز الہی، یعنی یا وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا اسپیکری سے بھی جا رہے ہیں، اور پھر 10 جو ہیں کاف لیگ کے وہ بھی فارغ انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی. تو معاملہ سادہ نہیں ہے، کوئی ایک آدھ بندے کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے پنجاب حکومت کے رہنے یا نہ رہنے کا، معاملہ ہے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے یا پھر اپنی سیٹ گنوانے کا. تو سٹیکس ہائی ہیں، اسی لیے تو یہ سارا ہائی ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر. لیکن ایک اور بھی تو بات ہو رہی ہے نا شوکت پراچا صاحب، بار بار نون لیگ کا موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ پارلیمانی امور میں عدالت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہم واپس یہیں پر کھڑے ہوئے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ 63A کا جو رزلٹ آیا ہم نے دیکھا اس پر اعتراض تھا، پھر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہوئی اور اب آپ یہ کیس سن رہے ہیں، تو پھر بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ پارلیمانی امور اور اس میں عدالت کی مداخلت. نہیں دیکھیں نا، پارلیمانی امور میں مداخلت کا سوال تو پھر نون لیگ کے حق میں بھی گیا نا، جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو چیلنج کیا گیا، وہ بھی تو پارلیمان کے اندر رولنگ آئی تھی، اس کو جب 69 آرٹیکل کے انڈر استثناء نہیں ملا، پروسیجر کی غلطی نہیں تھی بلکہ رولنگ کو فریکچوس قرار دیا گیا، تو اب پھر پارلیمان کے اندر کی کاروائی کا ایگزیمپشن کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ بذات خود کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، اور جب اس طرح کے ہائی سٹیکس ہوں گے تو کنٹراڈکٹری آرگومنٹس بھی آئیں گے. مثلاً اگر آج آپ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر 69 آرٹیکل اپلائی کرتا ہے، ویلڈ ہوتا ہے، تو دیٹ کوڈ ہیو بین ویلڈ فار قاسم سوریز رولنگ ایون. تو پارلیمان کے اندر کا ہی پروسیڈنگ تھی، پارلیمان کے اندر کا ہی معاملہ تھا. اس لیے یہ تو کل بھی جب عدالت نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے تو فاروق نائک صاحب نے اس کو ایجیٹیٹ نہیں کیا تھا. لہذا یہ ایگزیمپشن ملنے کا یا 69 کے انڈر کاروائی کے تحفظ کا معاملہ یہ سیٹل ہو چکا، وہ دیٹ از ناٹ ان کوشچن ایون ناؤ. کوشچن ابھی صرف پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی لیڈر کا پریروگیٹو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سلیم شیخ کی طرف بڑھیں گے. سلیم، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جہاں سے معاملہ چل رہا ہے امید یہی ہے کہ وہیں پہ دوبارہ گھوم کر واپس آ جائے گا، یعنی ایک چیز اگر دو فریقین میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو جو دونوں کے لیے غلط ہو تو دونوں کے لیے غلط ہے، اور ایک چیز صحیح ہے تو دونوں کے لیے صحیح ہو. کسی ایک کے لیے صحیح یا ایک کے لیے غلط، یہ بات ذرا ابہام پیدا کر دے گی سیاست میں. جی بالکل، دیکھیے قانون تو جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور قانون جو ہے اس پر عمل ذرا برابر طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے کیس کی، اس میں صرف جو ہے وہ حمزہ شہباز کا جو دوسرا الیکشن ہے چودھری پرویز الہی کا، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس پر بحث ہونی ہے. کیونکہ اگر پرانی چیزوں کو جوڑا جائے تو یہ پھر لمبا کیس چلے گا. اس میں پہلے 63A کی وضاحت کرنی پڑے گی، 25 جو نااہل ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرنی پڑے گی، اس پر فیصلہ دینا پڑے گا. اگر 25 کے حوالے سے کوئی فیصلہ عدالت دے دیتی ہے کہ وہ نااہل ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اب جو الیکشن ہوا ہے 22 جولائی کو، پھر اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. کیونکہ 197 ووٹ حمزہ شہباز نے اس وقت لیے تھے اور وہ کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ فیصلہ یہی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے لیکن وہ نااہل ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ والے فیصلے کو آپ دیکھیں 22 جولائی کو جو حمزہ شہباز کو ووٹ پڑے ہیں تو اس میں بھی وہی نااہلی کا کیس بنتا ہے. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ضرور ہے کہ اگر ایک پارٹی کا ہیڈ ایک لیٹر لکھ دیتا ہے کہ آپ نے سپوز کے چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالنا، لیکن اس کے باوجود 6% لوگ جو ہیں 51% لوگ جو ہیں وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں، تو پھر بھی اس پر نااہلی کی تلوار نہیں لٹکتی. کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، اور فارورڈ بلاک میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ ڈالے گا. لیکن یہاں تو صورتحال بالکل ہی الٹی ہے. چودھری پرویز الہی کو 10 ووٹ تھے، 10 پورے ہی ملے ہیں. تو اس لیے اس کیس میں تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہے کہ چودھری پرویز الہی یا مسلم لیگ کاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ نااہل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور پھر ان کے جو ووٹ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ وہاں پڑے ہیں. اگر 4 ووٹ چودھری پرویز الہی کو پڑتے اور 6 جو ہے وہ چاہے نہ پڑتے ووٹ، یا وہ حاضر ہونے کے باوجود ووٹ نہ ڈالتے، تو پھر یہ فیصلہ ہو سکتا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ الیکشن رولز اور پارٹی سربراہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا نہ تو ان کا ووٹ گنا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نااہل بھی ہوں گے. جب وہ نااہل ہوں گے
تو نہ وہ MP رہیں گے اور نہ وہ اسپیکر رہیں گے. لہذا یہ ایک گمبھیر سا مسئلہ ہے اور اس پر جو ہے عدالت. یور پوائنٹ ہیز بین ٹیکن. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سلیم شیخ. انوار ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الگ ہونے کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے، اپنے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. اب ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ کا جو موقف ہے کیا یہ اس کی تائید ہو جائے گی، یا پھر یہ PTI کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو انفلوئنس ہے وہ نون لیگ کا آ گیا ہے بیچ میں؟ دیکھیں، میں پہلا کوشچن آپ کا سن نہیں سکا. سوال سمپل سا میں نے یہ کیا ہے کہ آج عدالت میں ایک گونج سنائی دی جس میں چیف جسٹس نے یہ کہا، اندیا دیا ہے کہ وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ نون لیگ کا انفلوئنس کا آؤٹ ہوگا، PTI کیا کہے گی اور آگے ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے پھر؟ دیکھیں، یقیناً PTI کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ نون لیگ کے دباؤ کی وجہ سے ہے، لیکن اگر یہ عدالت یہی محسوس کرتی رہے کہ کس کا دباؤ یا اس کا دباؤ، لیکن انہوں نے کوئی راستہ تو دینا ہے، کیونکہ جو بال ہے وہ عدالت کی کورٹ میں ہے، کورٹ کی کورٹ میں ہی بال ہے، تو یقیناً انہوں نے راستہ دینا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ٹی وی چینل کے تجزیہ کار جتنا مرضی کہتے رہیں کہ سربراہ کو اجازت ہے یا پارلیمانی لیڈر کو، بیسیکلی تو وہ جو پٹاری کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے پٹیشن، ریویو پٹیشن، وہ کھلے گی تو پتہ چلے گا. عدالت کے مطابق ہی اب سارا کچھ ہونا ہے. نقطہ وہی ہے جیسے شوکت پراچا صاحب نے کہا ہے کہ ماضی میں یہ ہوا. لوٹا ازم کو روکنے کے لیے یہ پوری سیریز چل رہی تھی، عمران خان اس کو لے کے چلے تھے اور بڑی پازیٹیو بات سی. پراچا صاحب جانتے ہیں ماضی میں فارورڈ بلاک کا راستہ اختیار کر لیا جاتا تھا فلور کراسنگ سے بچنے کے لیے، وہ بھی بلیک میلنگ ہوتی تھی، پارٹی کے اندر بغاوت ہو جاتی تھی. یہ سارے وہ ہتھ کنڈے تھے جن کو روکنے کے لیے پچھلے ٹینور میں ایک آواز اٹھی. یقیناً PTI کے دور میں وہ آواز اٹھی، لیکن اب خود PTI اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی بجائے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں یہ ایکٹ ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ جیسے میں کل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے جو پچھلا فیصلہ دیا ہے وہ بیسیکلی تشریح کی بجائے تھوڑی سی ترمیم کی طرف چلے گئے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کر سکتی ہے تو فی الوقت تو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن اس کی اگلی لائن کی تشریح ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی جو اپنی قرارداد منظور کرے گی وہ پارٹی قائد سے اپروو کرائے گی یا نہیں کرائے گی. یہ وہ ایک گیپ ہے جو کہ واضح نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریویو میں گئی تھی. اور اگر عدالت بھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور یقیناً عدالتیں انا کا مسئلہ نہیں بنایا کرتی، ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں تاخیر نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو شامل کر لے اور اس تشریح کو واضح کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسلم لیگ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ دو فیصلے مختلف پہلوؤں سے لاگے ہوئے ہیں. آخری بات، ابھی جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ رن اپ الیکشن بڑا عجیب ہوا ہے کہ ایک پولنگ جاری ہے اور پتہ چلا ہے کہ نہیں اس کو یہاں روک دو، پہلے ڈی سیٹ کرو، ان کا الیکشن کرا کے آؤ اور وہیں سے پولنگ دوبارہ شروع کرو. تو یہ بھی ایک عجیب سی تشریح سامنے آئی ہے. تو یہ تمام جتنے ابہام پیدا ہو رہے ہیں، اگر عدالت حوصلہ کرے وہ کوئی بھی بینچ تشکیل دے دے اور تمام درخواستوں کو یکجا کر دے، PTI بھی مطمئن ہوگی اور نون لیگی، پھر کوئی عدالت پہ آواز نہیں اٹھائے گا، تب ہی سسٹم آگے چلے گا. ٹھیک ہے انوار ہاشمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور اس وقت جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ